रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल जअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्द इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बयान को शुरू करने से पहले हुसूल बरकत के लिए और हुसूल इखलास व मोहब्बत के लिए आइए हम और आप सब मिलकर हमारे प्यारे आका ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में मोहब्बत के साथ और अदब व एहतराम के साथ दरूद शरीफ का हदिया पेश फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के पाक पैगंबर हज़रत सैयदना यूसुफ़ अला नबीना व अलैहि सलातु सलाम का तज़किरा चल रहा है। हज़रत यूसुफ़ अलैहि सलाम ने क़ैद से बाहर आने से पहले अपनी बेगुनाही और बेकसूरी को सारे आलम के सामने ज़ाहिर फरमाना मुनासिब समझा और आपने अपनी बेगुनाही को बादशाह के ज़रिए से बेगुनाही साबित होने के बाद फिर तब जाकर आप जेल से बाहर तशरीफ़ लाए। आपको मालूम, जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जेल से कैद खाने से जब आप बाहर आने के लिए आपका एक इंतज़ाम हुआ, ऐसे नहीं कि छोटे पैमाने पर, बादशाह ने हुक्म दिया कि एक सिपाही इस्तकबाल के लिए और एक गिरोह इस्तकबाल के लिए और अज़मत व शान के साथ उन्हें महल व दरबार में लाने के लिए एक गिरोह सिपाहियों का और खादिमों का कैद खाने में भेजा। और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब लाने के लिए जब वो वफ़द आया, आपको मालूम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कैद खाने से बाहर आने से पहले जब देखा कि बादशाह की जानिब से एक मोहब्बत का इजहार है, अदब व एहतराम और ताज़ीम का इजहार हो रहा है, तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने यहाँ एक और वो काम किया जो कि अल्लाह के नबी और रसूल करते हैं। एक और कारनामा या एक और काम जो अल्लाह के पैगंबर और अल्लाह के रसूलों को जो चीज़ ज़ेबा देती है, अल्लाह के पैगंबरों और अल्लाह के रसूलों को जो चीज़ उनके जो है अखलाक में जो चीज़ होती है, वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने यहाँ की। और वो ये कि जब आपने देखा कि बादशाह की तरफ से मोहब्बत और ताज़ीम का इजहार हो रहा है, तो आपने बादशाह के पास ये पैगाम भिजवाया कि अगर मेरी ताज़ीम और मेरा एहतराम और मेरी रिहाई हो रही है, तो मेरी एक दरख्वास्त है बादशाह से, मेरी एक गुजारिश है बादशाह से कि जेल में मेरे साथ जितने कैदी हैं जिनके बारे में मैं निशानदही करूंगा, जिनके बारे में मैं इशारा है, जिनका नाम मैं लूंगा,
میں گزارش اور بادشاہ سے یہ درخواست ہے کہ ان تمام قیدیوں کو بھی میرے ساتھ رہا کر دیا جائے۔ ایک نبی کی شان ہوتی ہے، دیکھیے ایک نبی کی عظمت ہوتی ہے، ایک نبی کا اخلاق ہوتا ہے کہ آپ نے درخواست کی کہ میرے ساتھ میں جن کی نشاندہی کروں، میں جن کے بارے میں کہوں، میں جن کا نام بتاؤں، ان کو بھی میرے ساتھ آزاد کر دیا جائے، انہیں بھی قید سے نکال دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی درخواست بادشاہ تک پہنچی، بادشاہ نے ایک لمحے میں قبول کی اور کہا جسے آپ کہیں، جسے آپ چاہیں، جسے آپ کہیں، آپ جسے کہیں گے اسے جیل سے آزاد کر دیا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو چنا، اول تو چونکہ علم نبوت سے حضرت یوسف علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ ان میں کون بے گناہ و بے قصور ہے، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے علم نبوت سے جانتے تھے۔ دوسرا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جن کے بارے میں محسوس ہوا کہ اگرچہ یہ گناہگار و مجرم ہیں مگر اپنے گناہ سے سچے دل سے تائب ہو چکے ہیں، سچے دل سے توبہ بھی کر چکے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان بھی لا چکے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھ ایسے سینکڑوں قیدیوں کو آزاد فرمایا۔ سینکڑوں ایسے قیدیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھ آزاد فرمایا۔ خوشحالی ہی خوشحالی، نبی کا قدم جہاں ہوتا ہے، نبی کی نسبت جہاں ہوتی ہے، اللہ سارے علاقے پر خوشحالی خیر و برکت ہی عطا فرماتا ہے۔ یہ نبی کا ہونا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، جہاں نبی وہاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بے شمار قیدیوں کو اپنے ساتھ آزاد فرمایا، اور جب آپ شان و شوکت کے ساتھ قید خانے سے، جیل خانے سے باہر تشریف لائیں، باہر عرصے دراز 12 سال کے بعد نکلے نا باہر، 12 سال کے بعد باہر تشریف لائیں، قید خانہ ایسا تھا سورج کی روشنی بھی وہاں نظر نہیں آتی تھی۔ وہ قید خانہ انتہائی شدید تھا، جیسا کہ شروعات میں بھی ہم نے اس کا ذکر آپ کے سامنے کیا تھا کہ وہ جو مصر کے قید خانے تھے وہ ایسے یوں کہیے کہ ایک آسان سے یا ایک سہولتوں والے ہرگز نہیں تھے، بدترین قسم کے اور بہت ہی زیادہ ہیبتناک و خطرناک قید خانے تھے۔ سورج کی روشنی بھی وہاں نہیں آتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام 12 سال کے بعد جب باہر تشریف لائیں تو آپ کو سورج کی روشنی 12 سال بعد نظر آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے باہر نکلنے کے بعد قید خانے کی دیوار پر اپنی انگلی سے 3 باتیں لکھی۔ قید خانے سے باہر آنے کے بعد انگلی سے آپ نے 3 باتیں قید خانے کی دیوار پر لکھی۔ پہلی چیز لکھی، یہ بلا کا گھر ہے۔ پہلی چیز یہ لکھی، یہ بلا کا گھر ہے، مگر یہ بلا کا گھر اس بلا کے گھر کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا جو بلا کا گھر رب نے بنایا ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جہنم کا ذکر کیا، یہ بلا کا گھر ہے۔ پھر آپ نے دوسری عبارت اس میں لکھی کہ یہ سچوں کے لیے آزمائش کا گھر ہے۔ پھر آپ نے یہ دوسری عبارت لکھی کہ یہ سچوں کے لیے، اچھوں کے لیے، نیکوکاروں کے لیے یہ آزمائش کا گھر ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں یہ آزمائش کا گھر، اب مومن کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لایا۔ آپ فرماتے ہیں یہ آزمائش کا گھر
اس مومن کے آزمائش کے گھر کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا جسے اللہ نے مومن کے لیے آزمائش کا گھر بنایا ہے۔ اور آپ معلوم مومن کے لیے آزمائش کا گھر کیا ہے؟ ہم اور آپ مومن کے لیے آزمائش کا گھر کیا ہے؟ تو حدیث ہے الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے آزمائش کا گھر ہے۔ تو لہٰذا ہم اور آپ حالانکہ آزاد ہے، جیل میں بند نہیں ہے، حالانکہ ہم آزاد ہے، حالانکہ ہم اپنے گھروں میں عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں، حالانکہ صبح شام اپنی مرضی کے مطابق ہم اور آپ گزار رہے ہیں، مگر چونکہ ہم ہیں مومن اس لیے ہم یہاں آزاد نہیں، آزمائش کے گھر میں ہیں۔ چونکہ ہے ہم مومن اس لیے ہم یہاں آزاد نہیں، ہم یہاں آزمائش کے گھر میں ہیں۔ ہاں، یہاں آزاد کون ہے؟ اسی دنیا میں جس میں ہم بستے ہیں، اسی زمین پر جس میں ہم بستے ہیں، ہمارے لیے یہ آزمائش یا ہمارے لیے جیل قید خانہ یا ہمارے لیے آزمائش کی جگہ، مگر اسی زمین پر، اسی عالم میں، اسی دنیا میں جن کے لیے یہ آزمائش کی جگہ نہیں ہے یا جن کے لیے یہ بالکل آزادی کی جگہ ہے، آپ جانتے وہ کون؟ جن کے لیے یہ زندگی یا یہ دنیا بالکل آزادی کی جگہ ہے، وہ ہے غیر مومن، وہ ہے غیر مومن، یعنی مومن کے علاوہ جتنے انسان جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے، وہ جتنے دنیا میں ہے، سب کے لیے یہ دنیا آزادی کی جگہ ہے۔ اب تھوڑا سا اس کو آپ یوں سمجھیے، تھوڑا آپ کو ہم حاضر ذہن ایسے کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے دیکھا کہ ایک طرف مومن ہے اور ایک دوسری طرف غیر مومن ہے، میں دوسرا لفظ جان بوجھ کے استعمال نہیں کر رہا ہوں کیونکہ یہ لفظ بھی آج کل پکڑا جا رہا ہے، میں دوسرا لفظ جان بوجھ کر استعمال نہیں کر رہا ہوں کیونکہ یہ لفظ بھی آج کل پکڑا جا رہا ہے، اور مومن کے لیے، مسلمان کے لیے زندگی کو اتنا تنگ و دشوار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مومن کے لیے سانس لینا بھی دوبر ہو جائے۔ مگر سنیں، یہ مومن بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کو جاننے، سننے، سمجھنے اور ماننے والے ہیں۔ ایسا قید خانہ کیا، اگر اس سے زیادہ مشکل حالات بھی اگر مومن کے لیے آپ پیدا کریں، مومن کو تو اللہ نے اس سے لڑنے کی طاقت و قوت عطا فرما ہی دی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ زور آزماؤ، ہم سینے آزمائیں گے، آپ زور آزماؤ، ہم سینے آزمائیں گے، لہذا کوئی مشکل نہیں، آپ اپنی کوشش کرو، ہم بس اتنا کریں گے، ہم اپنے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں انسان اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے دور ہو، اب اس کے لیے یہ دنیا میں بھی ناکامی ہے اور وہاں بھی ناکامی ہے۔ تو لہذا مومنین کے لیے یہ جو مقام ہے یہ ایک آزمائش کا مقام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس طرح سے قید خانے پر لکھا، شان و شوکت کے ساتھ، عظمت و شان کے ساتھ آپ باہر تشریف لائیں، اور باہر آنے کے بعد آپ کو بادشاہ کے محل میں لے جایا گیا۔ بادشاہ نے آپ کو بڑے استقبال کے ساتھ، تعظیم و احترام کے ساتھ اپنے گلے سے لگایا، گلے سے لگا کر اپنے قریب میں اپنے بازو میں آپ کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد سب سے پہلے کہا کہ آپ کی غیر موجودگی میں، یعنی کسی ذریعے سے، آپ کی غیر موجودگی میں کسی ذریعے سے میں نے اپنے خواب کی تعبیر سنی ہے، میں چاہتا ہوں، یعنی میں نے بلایا ہی اس لیے، بادشاہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا ہی اس لیے تھا
کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی اپنے خواب کی تعبیر سننا چاہتا تھا، کیونکہ بادشاہ کے لیے یہ خواب بہت ہی عجیب تھا۔ بادشاہ کے لیے جو اس نے خواب دیکھا تھا بڑا عجیب تھا، تو بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کی غیر موجودگی میں کسی کے ذریعے سے میں نے آپ کے بتائے ہوئے خواب کی تعبیر، میرے خواب کی تعبیر میں نے سنی، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میرے خواب کی تعبیر ایک بار آپ مجھے اپنے زبان سے سنا دیں، اپنے زبان سے مجھے ایک بار میرے خواب کی تعبیر سنا دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانی شروع کی۔ آپ فرماتے آپ نے یہ دیکھا، اس کی تعبیر یہ، جس کا ذکر ہم کر چکے، 2-3 جمعہ ہوتا رہا ہے ذکر۔ حضرت یوسف علیہ السلام بیان کرتے رہے، آپ نے یہ دیکھا، اس کی تعبیر یہ، آپ نے گایوں کو دیکھا جس کو پتلی گائیں کھا رہی، آپ ساری تفصیل بیان کرنے لگے اور اس کی تعبیر بیان کرتے چلے گئے، جو کہ آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ تو تعبیر بیان کرتے چلے گئے، اور جب خواب بھی پورا ہوا اور خواب کی تعبیر بھی پوری ہوئی تو بادشاہ دم بخود رہ گیا، کیونکہ کلام نبوت کا اثر تھا نا۔ یہ بیان کرنے والے محض صرف فقط ایک انسان و بشر نہیں تھے، بلکہ انسان اور بشر ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ نے انہیں اپنی نبوت و رسالت کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ اللہ کے نبی اور رسول تھے، لہٰذا جملے ہماری آپ کی کسی انسان کی زبان سے نکلے، وہ جملے وہ اثر کہیں یا ان جملوں کی وہ بات نہیں ہوتی، لیکن یہی بات اگر اللہ کے نبی کے زبان سے نکلے تو اس کی بات کچھ اور ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تعبیر بیان کرتے چلے گئے، خواب بیان کرتے چلے گئے، اور جب تعبیر مکمل ہوئی، خواب مکمل ہوا تو بادشاہ دم بخود رہ گیا، اور دم بخود ہو کر کہتا ہے اس خواب میں جو جو باتیں آپ نے بیان کی، اس خواب میں جو جو باتیں بیان کی، جو جو باتیں آپ نے بیان کی، اس میں سے کئی چیزیں تو ایسی ہے کہ جو خواب آپ نے بیان کیا، میں نے خواب میں من و عن جو دیکھا تھا، یہ تو خواب آپ نے ایسے بیان کیا جیسے خواب میں نے نہیں، خواب آپ نے دیکھا ہوں۔ آپ نے خواب ایسے بیان، تعبیر بیان کرنا الگ چیز، آپ نے جو خواب بیان کیا یہ تو ایسے بیان کیا کہ یہ جیسے خواب میں نے نہیں آپ نے دیکھا ہو۔ اور بادشاہ کے آگے جملے تفسیر میں لکھے، بادشاہ نے کہا مجھے لگتا تھا کہ میرا خواب عجیب ہے۔ بادشاہ اسی لیے تو پریشان تھا، اسی لیے تو حیران تھا، بڑا عجیب خواب، بڑا عجیب خواب، بڑا عجیب خواب، سارے مصر کو پریشان کر کے رکھا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرا خواب بڑا عجیب ہے۔ اب یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے زبان سے اپنے خواب کی تعبیر سننے کے بعد بے ساختہ جو جملے اور جو لفظ بادشاہ کی زبان سے نکلے، مجھے لگتا تھا کہ میرا خواب عجیب ہے، مگر مجھے اب سمجھا کہ میرا خواب عجیب نہیں ہے، میرے خواب اور خواب کی تعبیر جو ابھی آپ نے بتائی، میرے خواب سے زیادہ یہ عجیب ہے، میرے خواب سے زیادہ یہ عجیب ہے کہ آپ نے میرے خواب کی تعبیر بتا دی، اور آپ نے جیسے جو بتایا میرے لیے اس سے زیادہ یہ عجیب ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کیا، تو اب بادشاہ آگے کہتا ہے آپ نے بیان کیا کہ میرے خواب کی تعبیر یہ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گائیں انہیں کھا رہی ہے، 7 بالیاں ہیں سوکھی، 7 اناج بھری ہوئی، یہ ساری آپ نے بیان کی، اور اس کی تعبیر یہ کہ پہلے 7 سال تک بہت خوشحالی ہوگی، ہریالی ہوگی، فصلیں آئے گی، بارشیں ہوگی، سرسبز و شادابی ہوگی، اس کے بعد 7 سال آئیں گے جو مشکل ہوں گے، قحط کے ہوں گے، سوکھے ہوں گے، سارے مصر میں اناج کی کمی ہوگی، یہ ساری باتیں آپ نے بیان کی۔ اب بادشاہ کہتا ہے
بادشاہ کہتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت کیسے بڑھتی گئی دیکھیے، بادشاہ کہتا ہے اے یوسف اب آپ یہ بتائیے، آپ نے بیان تو کیا، اب یہ سارے معاملات، حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اب میری گزارش ہے یا میرا یہ آپ سے ایک درخواست ہے، بادشاہ سے کہا میری درخواست یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی 7 سالوں تک خوشحالی رہنے والی ہے، یعنی اچھی فصلیں آئے گی، بارشیں اچھی ہوگی، میری گزارش ہے کہ آپ اپنے ملک میں یعنی سارے مصر میں آپ ایک نظام قائم کیجئے، ایک آپ ایسا قانون قائم کیجئے کہ ان 7 سالوں میں محنت و مشقت 2 گنی کر دیں گے، یعنی چونکہ فصلیں اچھی آنے والی ہے، بارشیں اچھی، یعنی یہ تو آنے والا بھوشیہ سمجھانا، مستقبل دیکھ لیا نا، آنے والے حالات کیا ہونے والے ہیں، پہلے 7 سال اور پھر اس کے بعد 14 سال تک کیا ہونے والا دیکھ لیا نا، تو اب تیاری کرنی پڑے گی، اس کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں آپ اپنے ملک میں مصر میں قانون یہ بنائیں یا ایک جو ہے فرمان جاری کر دے کہ ان 7 سالوں میں سب کو محنت و مشقت بہت زیادہ کرنی ہے، زیادہ فصل لینی ہے، اور جب زیادہ فصل آئے گی وہ زیادہ آئی ہوئی فصل کو مگر پورا نہ اسے بیچنا ہے نہ اسے یوں سمجھے کہ خرچ کرنا ہے، بلکہ اس میں کا ایک حصہ حکومت کی طرف جمع کرنا ہے، اس میں کا ایک حصہ حکومت کے پاس جمع کرنا ہے، اور وہ حصہ جو جمع کیا جائے گا وہ بالیوں کے اندر ہوگا، جیسا کہ ہم نے 2-3 جمعہ پہلے آپ کو اس کی تفصیل بتائے، بالیوں کے اندر ہوگا۔ اب جان بوجھ کے ہم اس کو اور نئی تفصیل بیان کریں گے، جو جانتے ہیں سمجھ جائیں گے، بالیوں کے اندر رکھیں گے اور اسے حکومت کے پاس جمع کریں گے، ایک حصہ اس کا ایک طے شدہ حصہ، اور اسی طرح سے 7 سال تک ہم اناج جمع کرتے رہیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے درخواست کی، اسی طرح 7 سال تک ہم اناج جمع کرتے رہیں گے، اور جب 7 سال تک اناج جمع کرتے رہیں گے ہمارے پاس یعنی مصر میں ہمارے پاس اناج کثیر تعداد میں جمع ہوگا۔ اب یہ 7 سال تک اناج جمع کریں گے، اور پھر جب 7 سال گزرنے کے بعد سوکھے کے قحط کے 7 سال آئیں گے، تو اب وہ جو مشکل 7 سال آنے والے ہیں ان 7 سالوں میں یہ جمع کیا ہوا اناج ہمارے اور ہمارے ملک حکومت کے کام آئے گا، ہماری رعایا کے، ہماری عوام کے، یعنی ان سے جو جمع کیا ان کے ہی کام آئے گا، مگر یہ 7 سال ہم جمع کریں گے تاکہ ہمارے ملک میں آنے والے 7 سال جو مشکل ہے اس میں تکلیف نہ ہو، اناج سب کے پاس رہیں۔ تو بادشاہ نے تجویز قبول کر لی، اور قبول کرنے کے بعد اللہ اکبر، ایک ہی جملہ قرآن کی آیت کریمہ جو ہم نے شروع میں پڑھی وہ، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے پھر بادشاہ نے کیا کہا، یہ ایک جملہ انشاءاللہ عرض کر کے پھر آئندہ جمعہ کے لیے آگے گفتگو کو رکھ دیں گے۔ جھوم کر درود پاک تو ذرا پڑھیے نا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا آقا یا مولا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب سارا منصوبہ، ساری تفصیلات کہ ہم کو کیا کرنا ہے، یہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو بتایا کہ ہمیں ایسا کرنا پڑے گا، تو بادشاہ نے کہا یہ جو سارا نظام آپ نے بتایا ہے یہ سارا نظام کون سنبھالے گا، یعنی یہ فصلیں زیادہ ہو، فصل کا پھر ایک حصہ جمع کرنا، یہ تو پورا سسٹم ہے نا پورے حکومت میں، یہ کون سنبھالے گا؟ تو بادشاہ نے پہلے سوال کیا اور پھر کہتا ہے ایسا کیجئے یہ ساری ذمہ داری آپ سنبھال لیجئے، ایسا کیجئے یہ ساری ذمہ داری آپ سنبھال لیجئے،
یہ سارا نظام آپ سنبھال لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قرآن مجید میں جس کا ذکر ہے کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض، ہاں آپ نے کہا یہ ساری ذمہ داری مجھے دے دیجئے یہ زمین کے خزانوں کی، فصلیں اگنے والی فصلیں اناج، اس سے زمین کا خزانہ کہا۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، کہ یہ سارے زمین کے خزانوں کی ذمہ داری آپ مجھے دیجئے، انی حفیظ علیم، کہ میں اس کی اچھے سے حفاظت بھی کروں گا اور اس کے بارے میں ساری جانکاری بھی مجھے ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے یہ ذمہ داری یعنی اناج جمع کرنے اور ثواب یہ جو ذمہ داری ہے 7 سال کی تیاری کی حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا عہدہ مرتبہ کس طرح سے آگے اور بڑھتا گیا، انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس کی گفتگو کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انبیاء کرام کی عظمت و شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ اللہ کے پیارے رسولوں کا اور بالخصوص سید المرسلین ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب احترام اور ہمیشہ ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کھڑے ہو